बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, ख़ास बड़ा दिन, और आपको पता है कि इस दिन के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है। हमारी एक सुबह का आगाज़ जो होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसमें हम सोशल इश्यूज़ को भी साथ रखते हैं कि हमारे माशरती वो पहलू कि जो हमारे इस्लाम ने हमें सिखाए हैं और बताए हैं उनको हम सीखें। महीनों की बड़ी फजीलत और अहमियत है। रजब का महीना शुरू हो चुका है। तमाम मुसलमानों को रजब के इस मुबारक महीने की ढेरों ढेर मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हम पर अपना फ़ज़्ल व करम बनाए रखे, हमें आफ़तों से महफूज रखे कि ये रजब का महीना हमारे लिए बड़ी ही मेहरबानियों का, अल्लाह की तरफ से हम पर नेमतों और रहमतों का महीना है, क्योंकि इस महीने में अंबिया औलिया इकराम की पैदाइश है। इसमें बड़ी हस्तियों की पैदाइश है, उनका इस दुनिया में आना है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाइस सादत बात है कि रजब का महीना जब शुरू होता है तो आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी की नवीद सुनाई है। कुछ मुतबर्रिक रातें हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है, उनमें रजब की पहली रात भी बहुत ख़ास रात है। कहते हैं कि रजब के पूरे महीने अगर सूरह मुल्क का विर्द किया जाए और सूरह मुल्क अपने घर में 30 दिन पढ़ी जाए तो उस घर से शर, शैतान और आफात का ख़ात्मा हो जाता है। तो आज से हमने ये प्लान करना है कि हमने अपने घरों में रजब के इस महीने में सूरह मुल्क की तिलावत भी करनी है और साथ ही इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना है। सूरह मुल्क की बड़ी फजीलत और अहमियत है। कुरान पाक में हर चीज़ का हल मौजूद है, इसीलिए दिनों को, महीनों को, सालों को मुतबर्रिक करार दिया गया है। महीने किस तरह मुतबर्रिक हैं कि जिन महीनों में जो है वो अंबिया औलिया इकराम की पैदाइश हुई, उनको जो है मुबारक महीने करार दे दिया गया। दिनों को किस तरह जो है वो मुबारक करार दिया गया कि दिन की फजीलत और अहमियत, कि जुमा के दिन की बड़ी फजीलत और अहमियत है, और इसको जो है वो बुलंद मुकाम हासिल कर दिया गया कि तमाम अफजल दिनों में सबसे बड़ा दिन जो है वो जुमे को करार दे दिया गया। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम एक छोटी सी नेकी जो है वो करते जाएँ। रजब के इस महीने में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए आगे हमें किस तरह चलना है, इस मुबारक महीने को हमें किस तरह गुजारना है, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ एहसन रज़ा सईदी साहब, जो कि माशाल्लाह अच्छा बयान देते हैं। आज हमारे मेहमान भी हैं, तो हम उनसे सुनते हैं कि रजब के महीने को गुजारने के लिए हमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाफिज़ साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और साथ ही रजब का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि रजब के महीने के हवाले से, जैसे ये शुरू हो चुका है, मुबारक महीना है, मुतबर्रक महीना है, तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और इसको गुजारने के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हमें बता दीजिए। जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने मेहनत और काविश के साथ इस अजीम प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह करीम तमाम की मेहनत को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। जी बिल्कुल, माह रजबुल मुरज्जब शरीफ की आमद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो शबानुल मुअज़्ज़म है, ये जो माह रजबुल मुरज्जब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, और शबानुल मुअज़्ज़म फरमाया कि ये मेरा महीना है, और रमज़ानुल मुबारक फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि माह रजबुल मुरज्जब के एक रोज़े की फजीलत फरमाया कि 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है जी। तो इस माह रजबुल मुरज्जब के अंदर अगर इसकी निस्बत को देखा जाए तो निस्बत है, इसकी बहुत ज़्यादा निस्बत है। बेशक।
سبحان اللہ. اس ماہ مکرم کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند فناف رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے. اور اس ماہ مکرم کی 13 تاریخ کو 13 رجب المرجب کو حضرت مولائے کائنات حضرت مولائے کائنات تاجدار حالت حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم پیدائش ہے. اور پھر اسی ماہ مکرم کے اندر ہمارے آقا مولا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج بھی کروائی اور لامکان کی سیر بھی کروائی. تو اسی حوالے سے یہ بہت عظیم اور مقدس مہینہ ہے. اور جس مہینے کو اللہ پاک خود فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس کی کیا شان ہوگی. اور اب جو اللہ کے لیے ایک چیز جو ہے وہ مختص ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے یعنی عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ کو اس میں عبادت پسند ہے کہ عبادت پسند ہے, ریاضت پسند ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں. مفتی صاحب آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے. یہاں پہ ہم جب تک اسلام کو ڈیجیٹل وے سے سمجھانے یا بتانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک شاید ہم اپنی آگے آنے والی نئی نسلوں کو اسلام کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بہت سے مسائل اور سوالات اٹھتے ہیں لیکن کیونکہ ہم رجب المجرب ایک بڑے مہینے کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کس طرح چلنا ہے اور ہماری نئی آنے والی نسلوں کو اس مہینے کی فضیلت کو کیسے سمجھنا ہے اس کو ذرا بیان فرما دیجئے. جی یہ ماہ رجب المرجب شریف کے حوالے سے پہلا تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رجب المرجب شریف کے روزے رکھیں. بالکل صحیح. ماہ رجب المرجب کا روزہ رکھنا, ایک روزہ رکھنا سرکار فرماتے ہیں کہ 3 سال کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہے. تو یہ روزہ رکھنا ہمارے لیے سب سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جی بالکل. اور یہ برکتوں کا بھی جو ہے وہ مہینہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے آپ جتنی عبادت کریں گے اتنی برکتیں بھی سمیٹ پائیں گے. یہ بتائیے گا کہ اس سے جو نسبتیں جڑی ہیں اتنی بڑی ہستیوں کی, انبیاء اولیاء کرام کی, ذرا ان کا ذکر ہم جو ہے وہ ذکر خیر جو ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری زبان تو اس قابل نہیں, ہمارے پاس الفاظوں کا خزانہ تو نہیں کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے جو ہے وہ شایان شان الفاظ استعمال کر کے ان کی شان بیان کر سکیں. ہم ناچیز خاکسار اللہ کی رحمت کے طلبگار کہ ہم جو ہے وہی, لیکن یہ ایک چھوٹی سی نیکی اور دل کی محبت ہے, یہ جذبہ لے کر جو ہے وہ ہم چلے ہیں. تو کیوں نہ ہم خواجہ خواجگان وہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ لیتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں. تو امام باقر کا بھی جو ہے وہ پہلی رجب سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اگر آپ جن کا بھی ذکر کرنا چاہیں, اور پھر مولا علی شیر خدا جو بہت بڑی ہستی ہمارے لیے سب کے لیے, تو ان کا بھی ذکر جو ہے وہ ذکر خیر ہو جائے. جی بات کو شروع کرتے ہیں حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہندوستان کے اندر جب تشریف لائے اور آپ سب سے پہلے حضور سیدی فیض عالم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دی. بلکہ آپ کو یہ جو حکم ہوا تھا یہ مدینہ طیبہ جب آپ اپنے شیخ کامل اپنے شیخ کریم کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ میں حاضری دینے کے لیے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سیدی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو دیدار کروایا اور فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ, فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ, وہاں پہ جا کر دین کا کام کرو اور وہاں پہ دین کے کام کی بہت اشد ضرورت ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہاں سے پھر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مزار پر انوار پر آپ نے حاضری دی اور پھر وہاں سے آپ حضور سیدی فیض عالم حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب آپ مبارک بھی موجود ہے. جی بالکل. جب آپ وہاں حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کے مزار پر انوار پر آپ نے حاضری دی تو علماء نے لکھا کہ 40 دن سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن آپ نے حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کی بارگاہ کے اندر آپ نے 40 دن گزارے اور 40 دن گزارنے کے بعد آپ نے حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور مجھے اب اجازت عطا فرمائیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پر انوار سے آواز آتی ہے کہ اے غریب نواز تم جانے لگے ہو، تو اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے جانے کے بعد جس طرح کا قرآن تو نے میری مزار پر پڑھ دیا ہے اسی طرح کا قرآن اور کوئی بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ تو فرمایا کہ تمہارا میری بارگاہ میں بیٹھنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا مجھے بہت ہی پسند آیا ہے۔ تو حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر آپ نے جاتے جاتے آپ پھر لکھ گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل آلہ رہنما۔ اور حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں جب آپ فیض لے کر گئے تو پھر مقام کیا ملا؟ مقام یہ ملا کہ لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں کے اندر کہ مقام یہ ملا کہ 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن گئے اور 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر جب آپ وہاں پر پہنچے تو حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہاں پر جا کر دین اسلام کا کام کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جو مدینہ طیبہ سے، اصل میں تو بڑے لوگوں کی ڈیوٹیاں ہی لگتی ہیں جی مدینہ طیبہ سے جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی آپ کی جو لگائی گئی تھی کہ آپ نے جا کے ہندوستان کے اندر دین کا کام کرنا ہے، بالکل صحیح، دین کی تبلیغ کرنی ہے، تو آپ کی جو اصل جو ڈیوٹی وہاں پہ جو لگی ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی جو ہے وہ دین کا کام کرنا شروع کیا تو ایک وقت ایسا آیا، فرماتے ہیں کہ ہندوؤں نے میرے لیے پانی بند کر دیا اور وضو کرنے کے حوالے سے وضو بھی نہ کرنے دیا، پانی بھی بند کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ جیسے بھی وہ انہوں نے پانی بند کیا تو نماز کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدین کو محبین کو حکم فرمایا کہ جائیں پانی لے کے آئے میرے لیے، فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لے کے آئے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں مریدین آپ کے کسی بھی طرح جو بھی اذیتیں پہنچائی گئی، جب کوئی اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور جب کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو وہاں پر اسلام کا پرچار کرنے والے بھی، اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی، اسلام کا ساتھ دینے والے بھی، سب لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور ہمارے انبیاء اولیاء کرام کو بڑی تکلیفات سے گزرنا پڑا، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہے اور ہر جگہ ساتھ ہے اور حکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، تو اس لیے پھر تعلیمات بھی جو ہے وہ اسلام کے بیس پر انہوں نے ہند میں بیٹھ کے دیں اور پھر شہنشاہ ہند کا لقب جو ہے وہ ان کو ملا۔ تو اتنی بڑی ہستی کہ جن کو شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز، اور مجھے تو بڑی اس کی جو ہے وہ بڑی ہمیں سعادت بھی حاصل ہے کہ میرے پروگرام میں وہاں ان کے گدی نشین جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر زیارت کروائی اس چادر مبارک کی، جو کہ ہمیشہ ہر سال جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جو ہے وہ آتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ اسپیشلی بھیجی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ میرے لیے یہ بڑی باعث سعادت بات تھی مفتی صاحب، وہ منظر اور وہ پروگرام ہمارے لیے بہت بڑا پروگرام تھا کہ جب خود جو ہے وہاں کے گدی نشین یہاں پر جو ہے بلال اجمیری جو ہے وہ تشریف لائے، سید بلال اجمیری صاحب، انہوں نے خود سے جو ہے وہ چادر مبارک کا یہاں پر دیدار کروایا، یہ بڑی بات تھی ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ یہ عزت اور یہ جو ہے بنائے رکھے۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو رجب کے مہینے کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں، ہم کیوں اپنے اسلاف سے دور ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آج ہمیں نئی نسل کو کیا پیغام دینا ہے؟ آج ہمیں نئی نسل کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح اولیاء اللہ نے گزاری، اولیاء کاملین نے گزاری، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں جو پہلو ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کو بسر کریں، اور جو اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے اور جس چیز کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اسلام میں ہمیں حکم دیا ہے،
اس چیز کو ہم فالو کریں اور جس چیز کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو اس سے ہم بالکل دور رہ ابھی جائیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپوزٹ کر رہے ہیں نا. ابھی تو ہمیں جو چھوڑنے کا حکم دیا وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا, اور ابھی جو ہمیں جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے. تو یہاں پر کیا ذمہ داری نہیں بنتی عالم دین کی؟ کیا ذمہ داری نہیں بنتی جنہوں نے دین کو پڑھا ہے, جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا ہے, کہ وہ آنے والی نئی نسلوں میں اس چراغ کو روشن کریں؟ مشکل کیوں بنا دیا ہم نے دین کو؟ یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو بہت عام الفاظ میں سمجھایا جا سکتا ہے. بڑی پیار محبت کا دین ہے, کسی ڈنڈے سے, کسی توپ سے, کسی تلوار سے نہیں پھیلا, بلکہ یہ تو محبت سے پھیلا ہے. تو آج وہ محبت کی کمی ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جی آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ وہ جیسے ہی وہ پہنچے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جب آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے وہ پانی لینے کے لیے بھیجا اپنے مرید کو, تو اپنے محبین کو جیسے ہی بھی پانی لینے کے لیے, ابھی تو محبت کا ہی دین ہے نا جی, جس کو پھیلانے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. جی, تو جیسے بھی انہوں نے پانی لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. جیسے ہی انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا تو وہ آپ کے محبین مریدین وہ واپس آ گئے, اور جیسے ہی وہ واپس آئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا میں نے تو تمہیں بھیجا تھا پانی لینے کے لیے اور تم واپس آ گئے ہو. تو عرض کرنے لگے حضور وہ انہوں نے پانی ہی نہیں لینے دیا. تو خواجہ صاحب خود چلے اور لوٹا جو آپ نے اٹھایا اور ایک ہاتھ کے اندر عصا مبارک بھی پکڑا, اور پکڑ کر آپ جہاں تک آپ کی رسائی ممکن تھی وہاں تک پہنچے, اور آپ نے اشارہ کیا. وہ جتنا بھی پانی تھا تالاب کے اندر کھڑا ہوا وہ سارا ایک ہی برتن کے اندر بند ہو گیا. جیسے ہی ایک ہی برتن کے اندر بند ہوا تو آپ پھر وہاں سے پانی لے کر آئے, آپ نے وضو کیا. اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ اس تالاب کے اندر پانی ختم ہو گیا. وہ علاقے والے, قبیلے والے سارے اٹھ کر حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور ہمیں پانی کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی پیاسے یعنی کہ تکلیف میں ہیں, اور بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی شدت ان کو تڑپا رہی ہے, تو لہٰذا آپ ہمیں پانی عطا فرما دیجئے. تو آپ نے انہیں وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے محبین مجھ سے پیار کرنے والے جب وضو کے لیے پانی لینے کے لیے آئے تھے تو آپ نے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا. آپ نے پانی دینے سے فرمایا کہ آپ نے انکار کر دیا تھا. فرمایا کہ میں علی کا شہزادہ ہوں, میں حسنین کریمین کا بیٹا ہوں. فرمایا کہ آج تم میرے پاس پانی لینے کے لیے آئے ہو, تو فرمایا کہ میرے پاس پانی موجود ہے تو میں آج اپنے نانا کی امت کے لیے پانی تمہیں دے رہا ہوں. اب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جن کے نانا پہ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تھا, پانی کی نہریں کون بہا رہا ہے, جن کے اوپر پانی کو ترسا دیا گیا تھا, جن کے بچے پیاس سے بلک کر کربلا میں شہید ہو گئے تھے. یہ دیکھیے کہ تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ ہند ہو, سندھ ہو, یا کوئی بھی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ اولیاء اللہ بیٹھے ہیں, ان کا بیٹھنا ہی کافی ہے, ان کا ہونا ہی وہاں کافی ہے. صدیاں گزر گئیں دنیا سے رخصت ہوئے ان ہستیوں کو, لیکن آج بھی اگر دربار شریف پہ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے ہی برجمان ہے اور ہماری بات سن رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی آنکھ سے نظر آتی ہیں. عام انسان کو شاید یہ چیزیں نظر نہ آئیں یا عام انسان اس چیز کو سمجھ نہ پائے, لیکن رجب کے مہینے کو اتنی فضیلت عطا کر دی گئی, ایسے ہی عطا نہیں کر دی گئی. اپنی ہستیوں کو مٹایا ان ہستیوں نے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے وہ کام کیے, اپنے آپ کو فنا کیا, اپنے اندر سے جو ہے انہوں نے بالکل نفس امارہ کا خاتمہ کر دیا, جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا. آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ آج کا انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, آج ہم اپنے لالچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آج ہم پیسے کے لالچ میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر اور اہمیت کا احساس نہیں ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ہمیں برا لگتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ بے شک وہ برا نہ بھی ہو لیکن ہمیں برا لگتا ہے تو اس لیے وہ برا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم زندگی مشکل کر دیتے ہیں. یہ اولیاء اکرام کا نہ تو دین ہے, نہ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا, نہ یہ تعلیمات ہیں. کہاں سے سیکھ لیا ہم نے یہ سب کچھ؟ جی
حضرت اگر حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ملتا ہے کہ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن کے اندر 2 مرتبہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم باغ جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے. دن کے اندر 2 مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پڑھا کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں, انہی کے چاہنے والے ہیں اور انہی سے پیار اور انہی سے محبت کرنے والے ہیں. تو جو جس سے پیار کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح میرے محبوب کا میرے محب کا یا میرے محبوب کا جس طرح کا حلیہ یا لباس ہے, طرز عمل ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, بالکل اس کو اڈاپٹ کریں. جی میں بھی ویسے ہی زندگی کو بسر کروں. تو ہم جن کے ماننے اور جن کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے مشائخ نے, ہمارے اولیاء کاملین نے, اولیاء اعظام نے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں, ان کی سیرہ طیبہ کو پڑھیں, ان کی راتیں کیسے گزری, ان کے شب و روز کیسے گزرے, ان کی شامیں کیسے گزری, ان کی صبح کیسے ہوئی, تو انہوں نے لباس کس طرح کا پہنا, انہوں نے کھانا کس طرح کا کھایا, اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقت کو کس طرح انہوں نے آگے پھیلایا, اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کیسے کیا, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا کام کیسے کیا, اور انہوں نے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے کے اندر عظمت صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا جو پیغام ہے انہوں نے کیسے جاری کیا. تو ہمیں بھی اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اب ان کی بات ہو رہی تھی تو ان کے اندر وہ رنگ کیوں نہ نظر آئے. اگر ان کے بابا کی طرف دیکھیں تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, اگر ان کی والدہ کی طرف دیکھیں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ. جن کا تعلق پنجتن پاک سے ہو ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کریں؟ جی ہمارے پاس یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, ہم جن کا ذکر کر بیٹھے ہیں, جن کے لیے ہم الفاظوں کے خزانے تلاش کر رہے ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خود کو جو ہے فنا کر دیا. یہ فنا فی اللہ کی جو ہے مقام پر ہے. یہاں پر تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے, لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں, ہم ان کی تعلیمات سے سچ کو سیکھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں مفتی صاحب, میرا ایک جو ہے وہ ایک اوپینین یہ ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, آپ نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہے, میں نے اسلام کی تعلیمات کو جو ہے جو کمپلسری چیزیں تھی وہ پڑھی ہیں, لیکن میں نے اسپیشلی کوئی عالم بننے کے لیے اس کو نہیں پڑھا یا مجھے نہیں پتا. آپ بہتر طور پہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو تعلیمات ہمیں دی گئیں اس میں سے اگر ایک چیز ہمیں اڈاپٹ کر لیں اور وہ ہے سچ, تو ساری برائیاں معاشرے میں سے ختم ہو جائیں گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اگر جھوٹ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں تو ہماری رزق میں بھی برکت آ جائے گی اور ہماری زندگی کے اندر بھی بہار آ جائے گی. یہ جو جھوٹ ہے نا, یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے رزق ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. آج لوگ رزق نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں, لیکن اپنے سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ بیلنس نہیں کرتے کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں جتنے سچے ہوں گے آپ کا رزق اتنا کشادہ ہوگا. آپ یہ مجھ سے لکھوا لیں, اور آپ جتنا جھوٹ بولیں گے, چاہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, چاہے کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, آپ کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا. کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھ لیجئے, بات اسی طرح کی ہے, اس سے کوئی جو ہے وہ دو باتیں اس میں شامل نہیں ہیں. تو اس لیے آج سچ کا ساتھ دینا ہے, انبیاء اولیاء کرام کے طرز عمل پہ چلنا ہے. رجب کے مہینے میں خود سے وعدہ کر لیجئے کہ اب مجھے سچ بولنا ہے. کوئی مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑ جائے کہ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو, یا آپ نے کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہو کہ جس سے آپ کو ہو کہ بہت بڑی لڑائی پڑ جائے گی, تو میں جو ہے وہ مصلحتاً جھوٹ بول دوں, وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو صحیح پریزنٹ کرنے کے لیے, کسی دوسرے کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ کی پرسنالٹی بالکل پرفیکٹ ہے اور آپ بہت نیک شریف انسان ہیں, یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے چیزیں لوگوں کو مت لاگو کریں. آپ کو اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا, کیونکہ ہر کوئی اپنے بدلے کا حساب جو ہے وہ اللہ کے آگے رکھے گا, پیش کرے گا, دے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے حساب لینا ہے. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں, اس سے آگے بڑھتے ہیں, اور
آگے بڑھتے ہیں تو مولا جو ہے علی عالِ مقام جو شیر خدا جن کا لقب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بہادری شجاعت کے برعکس جو ہے وہ دیا، اور آج بھی مولا علی کے جتنے اقوال آپ دیکھ لیں، جتنی باتیں آپ پڑھ لیں، انہوں نے بڑی سچی اور کھری باتیں جو آج سے 1400 سال پہلے کر دیں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ آج بھی ویسی کی ویسی اور رہتی دنیا تک وہی رہیں گی۔ تو ذرا شان مبارکہ جو ہے وہ بیان فرما دیجئے۔ جی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار حلتا مشکل کشا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر شان کریمی اگر دیکھی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان مبارک ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں۔ کون لوگ؟ فرمایا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور زکوٰۃ اس حالت میں دیتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پہ نازل ہوئی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی، یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجدی ہاذا یہ میری مسجد ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ مسجدی ہاذا یہ میری مسجد ہے۔ اور مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی وہ ہے جس کی بنیاد بھی خود میرے آقا علیہ السلام نے خود رکھی، اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھنے کا جب وقت قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کا جو پہلا پتھر تھا وہ خود رکھا، اور دوسرا پتھر فرمایا کہ میرے صدیق کدھر ہے، تو دوسرا پتھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھوایا، اور پھر تیسرا پتھر فرمایا کہ میرے پیارے فاروق اعظم کدھر ہے، تو فاروق اعظم آئے تو آپ سے آپ نے تیسرا پتھر رکھوایا، اور جب چوتھا پتھر رکھنے کی باری تو آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی کدھر ہے، تو عثمان غنی کو بلایا اور آپ سے پتھر رکھوایا، اور پھر فرمایا کہ پانچواں پتھر فرمایا کہ علی کدھر ہے، تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور ان کو بلا کر آپ سے آپ نے جو ہے وہ پانچواں پتھر رکھوایا۔ آپ دیکھیں کہ جس مسجد کی بنیادوں کے اندر اتنی عظیم ہستیوں نے پتھر رکھے ہوں، اتنی عظیم ہستیوں کے ہاتھوں کے ساتھ جن کا افتتاح جس مسجد کا کیا گیا ہو، آج ہماری مسجد کا افتتاح اگر کوئی عالم دین کرے، کوئی اللہ کا ولی، کوئی ہمارے پیر صاحب کریں تو اس مسجد کے اوپر بھی ہم ناز کرتے ہیں۔ مسجد ویسے ہی ناز کرنے والی جگہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وہ مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد، اس کا افتتاح میرے پیر صاحب نے کیا تھا، اس کی بنیاد میرے پیر صاحب نے رکھی تھی۔ فخر بن جاتا ہے آپ کا۔ جی فخر بن جاتا ہے۔ تو جس مسجد کی جو ہے بنیاد امام الانبیاء نے رکھی ہو، اور جس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ کرام نے رکھی ہو، مولا کائنات شان ہے اس مسجد کی، جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، جس کی بنیاد ان جیسی ہستیوں نے رکھی ہو، جہاں حق، سچ، محبت، امن اور شجاعت کی جو ہے وہ اینٹیں جڑی ہوں، وہاں کی شان کیا ہوگی؟ جی تو جس مسجد کی بنیاد ایسی عظیم ہستی نے رکھی ہو، اس مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا کائنات تاجدار حلتا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ اسی مسجد شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل آیا، سوال کر رہا تھا، تو اس نے مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے سرداروں سے، بڑے بڑے دولت مندانہ لوگوں سے اس نے سوال کیا، پیسے والے لوگوں سے اس نے سوال کیا، تو انہوں نے اس سائل کا سوال پورا نہ کیا، تو وہ چلتا چلتا اس کے ذہن میں اندر خیال آیا کہ یار میں ہر دولت مند کے، ہر پیسے والے سے، شہرت والے کے گھر سے تو خالی آ سکتا ہوں، لیکن یہ جو نبی کی مسجد ہے نا، اس مسجد سے میں خالی نہیں آ سکتا۔ تو وہ سائل چلتا چلتا مسجد نبوی کے اندر کے دروازے میں پہنچا، یقین دیکھیے جی مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا، جیسے ہی وہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ پہنچا اس نے صدا دی، دستک دی، ہے کوئی اللہ کے راہ پہ میری ضرورت کو پورا کرنے والا؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تاجدار حلتا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے،
تو اور بھی آپ اکیلے تھے اور کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں تھا وہاں اس وقت. ویسے تو میرے آقا وہاں کے جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور وہاں کے مسجد نبی کے امام اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ وہاں کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب اگر دیکھا جائے تو جس مسجد کے امام آقا ہوں تو اس مسجد کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اس سائل نے سوال کیا تو کسی نے اس کی حاجت کو پورا نہ کیا. وہ آسمان کی طرف اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ آج میں تیرے نبی کی مسجد سے بھی خالی جا رہا ہوں. تو جب حضرت مولا کائنات نے اس کی اتنی بات سنی تو آپ کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھی آپ کو کسی بادشاہ نے تحفہ جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو وہ انگوٹھی جو تھی حضرت مولا کائنات کی ہاتھ کے اندر تھی. تو حضرت مولا کائنات نے رکوع کی حالت کے اندر آپ نے اشارہ کیا کہ آؤ میری انگوٹھی اتار کے لے جاؤ. اور وہ آیا سائل, اس نے انگوٹھی اتاری اور وہ اتار کر لے گیا. تو جب جیسے ہی اس نے انگوٹھی اتار کر لے کر جانے لگا تو رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لے کے آئے ہیں, نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اس حالت میں خیرات کرتے ہیں کہ ان کی جو حالت ہے وہ رکوع کے اندر ہوتی ہے. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں. اور اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ علی میرا بھی شعر ہے, علی اللہ کا بھی شعر ہے. علی میرا بھی شعر ہے, علی اللہ کا بھی شعر ہے. پھر سرکار فرماتی ہیں کہ جو ہے نا قیامت تک حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. فرمایا کہ لحم کا لحمی, جسم کا جسمی, دمو کا دمی. علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم. فرمایا کہ تیرا جسم میرا جسم, جو تجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو حضرت علی, یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں. دیکھ لیجئے نا کہ حق بات کہنے والا کتنا خسارہ بھگتتا ہے, کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے, کتنی باتیں سنتا ہے, لیکن حق بات کہنے والے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لائنیں نظر نہیں آتی, وہاں صرف آپ کو انگلیاں نظر آتی ہیں اٹھتی ہوئی. یہی مولا علی نے جو ہے وہ فرمایا کہ جس نے حق بات کہہ دی پھر اس نے تو جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمانڈ اٹھا لی نا, اس نے تو جو ہے وہ پھر بہت بڑی جو ہے وہ معاملات سر پہ لے لیے. تو یہ آج کے دور میں حق بات کہنے والا جو ہے وہ خسارے میں ہے. اور یہ خسارہ جو ہے وہ تب سے چلتا آ رہا ہے جب سے یہ دنیا جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے. لیکن یہ خسارہ آپ کو آگے جا کے خسارہ نہیں لگتا کیونکہ اس میں ہی تو آپ کی جو ہے وہ نجات ہے. حق بات اور سچ بات پہ اڑے رہنے والے شخص کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہتے ہیں. دیکھیں اگر ہم حضرت صدیق اکبر کا نام لیں گے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہم جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہم ساتھ میں کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اس کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, یہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری ماں کی طرح ہے, میری فاطمہ جو ہے یہ میری ماں کی طرح ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کے کفن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کا جو ہے وہ کپڑا بھی ٹکڑا بھی عطا فرمایا. اور یہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ ہیں حضرت مولا کائنات کی والدہ. جب ان کا وصال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام ان کی لحد کے ان کی قبر کے اندر میرے آقا خود لیٹے. تو اتنا مقام ہے آپ کا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات تاجدار حلتا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے شکم عطر کے اندر تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آتے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیٹ کے اندر ہی کھڑے ہو جاتے, یعنی کہ کھڑے ہو جاتے. فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ سیدھے ہوتے تو مجھ سے بھی بیٹھا نہ جاتا, میں بھی کھڑی ہو جاتی.
تعظیم، جی تعظیم کے لیے میں بھی کھڑی ہو جاتی. تو ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچی جان آپ مجھ سے بڑی ہیں، تو ہمیشہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو لہٰذا آپ میرے لیے کھڑا نہ ہوا کریں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کھڑی نہیں ہوتی، یہ جو میرے پیٹ کے اندر یہ جو بچہ ہے، فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ میرے پیٹ کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے. اور فرمایا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اور مجھے بھی بیٹھنے کی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ بیٹھنے کی نہیں رہتی، بلکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ جو ہے مجھے کھڑا کرتا ہے، صرف کھڑا نہیں کرتا. اب دیکھیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لقب کیسے ملا. فرماتے عرض کرنے لگی یا رسول صرف کھڑا نہیں کرتا بلکہ آپ گھر کے جس طرف جاتے ہیں، جس بھی کونے کی طرف جاتے ہیں، یہ بچہ آپ کی طرف دیکھتا ہے. یہ بچہ آپ کی، فرمایا کہ یہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی طرف دیکھتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ میری طرف دیکھتا ہے. تو پھر سرکار نے دعا کی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور بزرگی والا بنائے. سبحان اللہ. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور بزرگی والا بنائے. اور جیسے آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ اپنی چاچی جان کو جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے حضور جب جیسے ہی تشریف لائے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ چچی جان آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم شہزادہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو آپ کی چچی جان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ تو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. تو اللہ نہ کرے یہ کہیں نبینا تو نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے زیارت کرو آپ نے شہزادے کی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور اٹھا کر حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دیا. سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں حضرت مولا کائنات کو اٹھایا. اور یاد رکھیے یہ سرکار کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا حبیب یہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ میرے ہاتھ ہیں. فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ یہ حبیب آپ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ میں اللہ کے ہاتھ ہیں. تو انہی ہاتھوں کے اندر مولا کائنات کو سرکار نے اٹھایا. تو جب سرکار نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، پھر سرکار نے اپنی آغوش میں لٹایا اور سرکار نے حضرت مولا کائنات سے بڑے پیار اور محبت والے انداز سے سرکار نے فرمایا کہ علی ذرا آنکھیں کھولنا. آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ تو حضرت کا مولا کائنات نے آنکھیں جو ہے وہ کھولی. تو دیکھیں آنکھیں کھولی، سب سے پہلے جو نگاہ پڑی وہ چہرہ وہ دعا پہ پڑی. سبحان اللہ. آنکھیں کھولی، محبت وہیں سے شروع ہو چکی. جی جیسے ہی آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو آپ کی جو نگاہ پڑی وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو نگاہ تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی. تو وہ پھر ان آنکھوں کے اندر محبت کیوں نہ پیدا ہوتی کہ جن آنکھوں نے سب سے پہلے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہو، ان آنکھوں کے اندر محبت کیوں نہ پیدا ہوتی جن آنکھوں نے سب سے پہلے رخ بدعا دیکھا ہو، اور ان آنکھوں کے اندر محبت کیوں نہ پیدا ہوتی جن آنکھوں نے سب سے پہلے زہرا پاک کے بابا جان کے چہرے کی زیارت کی ہو. اور فرمایا کہ یہی وہ آنکھیں ہیں، فرمایا کہ یہ جب بھی دیکھیں گی حق ہی دیکھیں گی، یہ جب ہی دیکھیں گی فرمایا یہ حق ہی دیکھیں گی. فرمایا یہی وہ آنکھیں ہیں، فرمایا کہ یہ وہ آنکھیں ہیں، فرمایا کہ یہ کبھی نہ ہی کسی باطل کو دیکھ سکتی ہیں نہ یہ ان کا ساتھ دے سکتی ہیں. فرمایا کہ یہ کان سنیں گے تب بھی حق سنیں گے، یہ زبان بولے گی تب بھی حق بولے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے ان کو جو گھٹی ہے وہ سرکار نے خود عطا فرمائی. اور پھر سب سے پہلے جو چہرہ وہاں پہ نظر بھی آپ کی پڑی. اور پھر اس سے اور اگر محبت کی بات کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا وآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، علی تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. تو دنیا اور آخرت میں سرکار نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا جی فرمایا کہ اس کا
علی مولا ہے۔ تو اگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کا لقب دیا ہو، اللہ کی طرف سے جن کے لیے مولا کا لقب آیا ہو، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مولا کا لقب نہ لگائیں؟ ہمیں تو جو ہے وہ یہ باعث سعادت بات ہے کہ ہم مولا علی پکارتے ہیں، کیونکہ حضرت علی، مولا علی، یہ وہ مددگار ہیں ہمارے لیے کہ جو اللہ نے بھیجے ہیں، جنہیں اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ مددگار بنایا ہے۔ تو کوئی اگر مدد کے لیے نعرہ لگا دیتا ہے یا علی مدد، تو اس میں کیا مذائقہ ہے یا کیا جو ہے وہ حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دل کی کیفیات ہیں، یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ ان کے ساتھ وہ انسیت ہے، کیونکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم دل سے توبہ کر لیتے ہو اور آئندہ وہ غلطی یا خطا نہیں کرتے ہو تو تم پھر میرے ان پاک انبیاء، اولیاء، اکرام کا نام بھی لے سکتے ہو، ان سے محبت بھی کر سکتے ہو، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن جس کا دل صاف ہے، جس کی نظر صاف ہے، جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ پختہ ہے، جس نے حق اور سچ بات کہنا سیکھا ہے، اس کی بات میں تاثیر اللہ پاک خود دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ علی کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ سچی بات ہے۔ اسی لیے رجب کے مہینے کو جو ہے اتنا متبرک قرار دیا گیا۔ میں چاہوں گی کہ آگے آپ اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں، میں اسی لیے جو ہے وہ خاموشی سے آپ کی ساری بات سن رہی تھی، لیکن دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا، محبت کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا پھر۔ جی بتائیے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والے سے معرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، فرمایا اس کا علی مولا ہے، فرمایا جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فاروق اعظم کے مولا بھی ہمارے آقا ہیں، عثمان غنی کے مولا بھی ہمارے آقا ہیں، سب صحابہ کے جو مولا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں۔ تو پھر پتہ یہ چلا گیا کہ علی صدیق کا بھی مولا ہے، فاروق اعظم کا بھی مولا ہے، عثمان غنی کا بھی مولا ہے، بلال حبشی کا بھی مولا ہے، سلمان فارسی کا بھی مولا ہے۔ جب علی ان سب کا مولا ہو سکتا ہے تو پھر ہمارا مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اب یہاں سے ایک اور بات بھی تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کسی کو مقام دینا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اللہ نے مقام جو ہے وہ کسی کے بھی حصے میں رکھا ہے تو اس کی بزرگی، اس کے ادب، اس کے مقام سے رکھا ہے۔ جس کو اللہ نے بنایا ہے جس مقام کے لیے، اسے وہ مقام کوئی نہیں چھین سکتا، وہ مقام تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ یہ ہمیں حق اور سچ جو ہے وہ اسلام میں نظر آتا ہے کہ اللہ نے جس کو جو بنایا اسے دنیا میں پھر ویسا ہی مقام عطا بھی فرمایا۔ اور آج بھی دنیا میں جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ بیٹھے ہیں، جو سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ مقام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو کوئی مقام نہیں دے سکتا، یہ ان کا مقام ان کی پیدائش سے لکھ دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج جو اتنا متبرک مہینہ ہمارے پاس ہے، اس کو کھونا نہیں ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں جتنے بھی اولیاء اکرام، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی جو جشن ولادت ہے، اس کو ہم نے منانا بھی ہے، اور ساتھ ہی ان سے سبق بھی سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے، علم کا دروازہ، اور آج بھی مولا علی کے اقوال جو ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اتنی حقیقت پہ مبنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو فوراً سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کیا، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو یہ میرے ساتھ الٹا۔ کہا کہ نیکی کرو، شر سے بچو۔ پھر اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو یہ بھی بات ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال کے بھول جاؤ، نیکی کرو اللہ پہ چھوڑ دو، کہیں اور سے صلہ مل جائے گا۔ اس بندے کے پیچھے نہ بھاگو جس سے نیکی کی ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، وہ صحیح کرے غلط کرے۔ یہ اللہ والے فرما گئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں کرے گا، اور جب وہ آپ کے ساتھ صحیح نہ کرے تو اللہ والوں نے یہ بھی فرما دیا کہ سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی شان اور آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جائے تو اگر دیکھیں ولادت بھی کعبۃ اللہ میں ہوئی، آپ کی جو ولادت ہے وہ ولادت بھی کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ تو یہاں پہ حضرت عبد الرحمن ملا جامی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار کچھ لوگ کہتے ہیں جی علی کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں نہیں ہوئی، حالانکہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور
राद الخفاء کے اندر حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے بھی لکھا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں ہوئی، لہٰذا ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے کہ جو کہتے ہیں کعبے میں نہیں ہوئی، ان کا وہ ایک اپنا فعل ہے، ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ اتنی سی جو ہے بات ہے وہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کیا علی اگر کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو تب بھی تو وہ علی تھے نا، اگر علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تب بھی وہ علی تھے۔ مولا کائنات کو مقام اس لیے نہیں ملا کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے مقام نہیں ملا، بلکہ مولا علی کی شان، بلکہ مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا جو ہے وہ دروازہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو کچھ کہتے ہیں جی مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں نہیں ہوئی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھی بتائیں یار کیا کعبے کی شان زیادہ ہے یا مدینہ منورہ کی شان زیادہ ہے؟ کیا کعبے کی شان زیادہ ہے یا مدینہ طیبہ کی شان زیادہ؟ یہاں پہ میرے اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، کعبہ بھی فرمایا کعبہ بھی دلہن ہے، اور جو تربت یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے یہ فرمایا یہ بھی دلہن ہے۔ فرمایا جو دل کے پاس ہو، فرمایا کہ جو دل کے پاس ہو وہ سہاگن قمر کی ہے، فرمایا کہ کعبہ بھی دلہن ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے فرمایا یہ بھی دلہن ہے، لیکن دیکھا جائے زیادہ جو دل کے پاس ہے وہ مدینہ منورہ ہے، فرمایا کہ وہ جو زیادہ قریب ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور فرمایا مدینہ منورہ فرمایا یہ جو جہاں پہ سرکار جلوہ فرما ہے، جنہیں اللہ خود جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا کے دنیا کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ نے جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کر دی، تو وہاں پر تو حافظ صاحب دو رائے ہو نہیں سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہمیں ساری بات سمجھانے کی کوشش بھی کی اور بتایا بھی، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا یہاں پر، اور جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، ہمارے لیے باعث سعادت بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے۔ جمعے کے پروگرام کو آپ خاص طور پہ پسند کرتے ہیں، یہ پسندیدگی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ پروگرام میرے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کو میں بڑے دل سے کرتی ہوں، سارے پروگرام دل سے کرتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بڑی محبت، عقیدت اور چاہت سے کرتے ہیں، اور وہ نظر بھی آتی ہے، اس میں آپ کی عقیدت جھلکتی بھی ہے۔ اس چیز کو اللہ قائم اور دائم رکھے، اور اس پروگرام کو بھی جو ہے وہ آپ کی محبت جو ہے وہ اسی طرح ملتی رہے، تو ہم اس پروگرام کو لے کر چلتے رہیں۔ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی دعائیں سمیٹ سکیں سمیٹ لیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ اس کی معافی نہیں ملنی، کعبے میں جا کر بھی نہیں ملنی۔ آپ لاکھ حج کرائیں، آپ لاکھ کعبے سے پھیرائیں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کا آپ نے جو ہے وہ حق تلفی کی ہے، تو یقین کیجئے اللہ ہر جگہ موجود ہے، صرف کعبے میں ہی موجود نہیں ہے۔ اس چیز کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ مجھے یعنی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے۔ کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔